अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। मैं प्रोग्राम करने ही लगा था कि यूम साहब का स्वीडन से मैसेज आ गया और मसला वही है कि नवाज शरीफ पर तमाम केस ख़त्म करने का जो प्रोग्राम था उस पर अमल दरामद हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता बताया जा रहा है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। जिस तरह दूसरों ने कोई जुर्म नहीं किया, नवाज शरीफ ने भी कोई जुर्म नहीं किया। अब्दुल कयूम साहब, ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन के तो फिर कोई भी जुर्म करते रहो, पवित्र हो जाता बंदा। आप देखिए मुबारक साहब के एक कहानी हम रिपीट करते हैं। जब इमरान आया था तो उसने कहा था कि मैं इस मुल्क से करप्शन खत्म करूंगा। बड़े बड़े लोगों ने जो खरबों रुपए खाए उनको वापस लेके आऊंगा और इनको मैं जेलों के सीटों का इनके ऊपर पाबंदियां लगवाऊंगा। ये तो साबित है कि इमरान ने 1 रुपया भी नहीं खाया पाकिस्तान का 3-3.5 साल या 4 साल में। लेकिन जो खरबों रुपए खाने वाले लोग थे और ये भी उसी के अल्फाज थे इमरान के, ये एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और फिर वो एक दूसरे जो दुश्मन है इकट्ठे हो जाएंगे और फिर ये मेरे खिलाफ साजिश करेंगे। और वो हुआ, 100% सही हुआ। आज जिन लोगों के खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों ने फैसले दिए थे, यानी 3 दफा बेनजीर जो थी उसको करप्शन के ऊपर पाकिस्तान से निकाला गया था, हुकूमत से 3 दफा करप्शन के ऊपर। वो कोई आसमान से किसी फरिश्ते की बेटी थी ना, उसका खामन जो था वो जो दुनिया को करप्ट आदमी उसकी वो बीवी थी। और भुट्टो की बात है तो भुट्टो ने, आपको भी पता है, मुझे पता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है कि भुट्टो ने खरबों रुपए पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड में जमा करवाए थे। ये एक वो वाकया है जब चल्लास जो गिरगिट जाए तो सड़क के ऊपर छोटा सा एक गांव था या शहर था, शहर तो नहीं था, गांव था, वहां पे एक दफा जलजला आया था तो इतना पैसा दिया था अरबों ने, खासकर लीबिया ने और सऊदी और इस तरह के वो $मिलियन से इकट्ठे हुए। ये भुट्टो जिसको फांसी दी गई उसके अल्फाज थे कि मैं इस एरिया को बेरूत बना दूंगा। वो पैसा सारा स्विट्जरलैंड चला गया, वो आज तक पड़ा हुआ है, ये खा गए, ये बेनजीर खा गई या जरदारी खा गया। बात यह है मुबारक साहब कि जिन अदालतों ने इनको करप्ट साबित किया, खरबों रुपए इन्होंने पाकिस्तान से बाहर निकाले और बाहर से इधर मंगवाए, फिर वापस डॉलरों की शक्ल में चले गए। आज ये करप्ट आदमी माफिया 14 पार्टी का माफिया का सरबराह जो खुद एक माफिया का हिस्सा है, उस माफिया ने पहले मुशर्रफ ने जुल्म किया इस पाकिस्तान के साथ, फिर इन्होंने खुद आके वो अल्फाज इमरान के कि मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे और मेरे खिलाफ साजिश करेंगे, वो उन्होंने की, उसकी हुकूमत गई। आज माफिया जो है अपने सारे केस इन्होंने पहले माफ करवाए। आज जो सबसे बड़ा माफिया था खरबों रुपए खाने वाला गटर चोर का बेटा सॉरी उसके खिलाफ भी अदालतें उसको माफ कर रही हैं। अभी एहतसाब अदालत का ये बयान चल रहा था कि हम एहतसाब अदालत ने 3 दफा वज़ीर आज़म बनने वाला, ये नहीं बोला कि 3 दफा उसको जूते मार के निकाल दिया गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, उस बंदे को फिर छोड़ दिया है। उसके खिलाफ जो वारंट इशू हुए थे वो भी खत्म कर दिए गए एहतसाब अदालत में। तो मुबारक साहब, ये मुल्क हम तो रो रहे हैं कि 75 साल से नहीं चल रहा। ये वो मुल्क है जो अंग्रेज तो चले गए, उनकी अंग्रेजी यहाँ रह गई और अंग्रेजी की वजह से आज हम उनके गुलाम हैं। और जितने करप्ट पाकिस्तान के लोग थे, रामखोर, लानती और बेईमान झूठे, उनका मुंह काला अल्लाह ने किया हुआ है और वो पाकिस्तान के हुकूमत में आज बैठे हुए हैं। आज वही अदालतें हैं जो इनके खिलाफ फैसले दे रही थी, आज वही अदालतें उनको छोड़ रही हैं। तो बताएं आप, पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग जो हैं उनकी क्या वैल्यू रह गई है फिर? सर, एक बड़ा अहम मसला यहाँ पे, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, मगर बड़े साहब की वीडियो है मरियम के पास, वो क्या किया जाए? वो बड़े साहब का ऑर्डर आता है केस खत्म कर दो, वो केस खत्म हो जाते हैं। अदालतें वहां पे क्या करे, वरना अदालतों को उठा लिया जाएगा, उनकी बेटियों को उठा लिया जाएगा, उनके बच्चों को उठा लिया जाएगा। अब मजे तो बड़े साहब ने लिए हुए हैं ना, मरियम के पास तो हर चीज मौजूद है। देखिए मुबारक साहब के अदालतों का अपना किरदार है ना। अगर फौज के पास जैसे आर्मी बनी हुई है तो अपनी पावर, उसका जो चीफ है वो पावर इस्तेमाल कर रहा है फौज की। फौज तो पाकिस्तान के लिए बनाई गई है,
فوج پاکستان کو بچانے کے لیے عوام کی انٹرسٹ، پاکستان کی انٹرسٹ، پاکستان کی سیکورٹی کے لیے بنائی گئی ہے، وہ اس کی پاور اپنے جیب میں ڈال کے سر کے اوپر رکھ کے لوگوں کو نچوڑ رہا ہے، لوگوں کو جیسے پہلے بھجوا کر گیا، یعنی یہ تیسرا بندہ آ گیا. تو یہ جو سپریم جو عدالتیں ہیں ان کی بھی تو پاور ہے نا ان کے اندر، تو وہ اپنے عدالتیں پاور کیوں نہیں استعمال کر رہی؟ آپ دیکھیں کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب لوگوں نے چیف جسٹس کو آنکھیں دکھائیں. ایون چیف سپریم کورٹ کے اندر پاکستان کے غداروں کو انٹر کر دیا گیا. وہ غدار جو آج چیف جسٹس کے ساتھ آنکھیں دکھا رہے ہیں وہ غدار ہیں پاکستان کے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف چیف جسٹس جب اس کے پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں فیصلے کرتا ہے تو اندر بیٹھے ہوئے غدار جو ہیں، جو اندر بلیک شیپس آ گئی ہیں، وہ اس کو چلنے نہیں دے رہے. تو یہ ان کی پاور جو آئین میں دی گئی ہے کیوں استعمال نہیں ہو رہی؟ کیوں چیف جسٹس لوگوں کو اس نے اس گورنمنٹ کو کیوں نہیں کروایا؟ اس گورنمنٹ کے خلاف کیوں نہیں قانونی ایکشن لیا گیا؟ ان تمام منسٹر جو بھونکتے رہے، جو منسٹر ڈیفینس اور منسٹر آف انٹیریئر اور یہ اور لوگ جتنے بھونکتے رہے پارلیمنٹ کے اندر، ان کے خلاف کیوں کاغذی کارروائی یا ایک آپ کہیں کہ لا ایکشن میں کیوں نہیں آیا؟ تو یہ ملا فضلوں جو شکل سے شیطان لگتا ہے، ملا فضلوں کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ حج عمرے، کوئی یہ سب حرام خور لوگ ہیں. یہ منافق ہے، یہ کافر ہے. اس کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی اپنی تو قبول نہیں ہو رہی، لوگ اس کے پڑھنے والوں کی بھی نمازیں قبول نہیں ہو رہی. یہ کیوں لوگ سوچتے نہیں ہے؟ اور یہ جو عورت ہے جو ایک حرام خور کی بیٹی ہے، وہ بکتی ہے چیف سپریم کورٹ کے اندر، پھر بھی سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو وہ بات ہے، یہ سب چیزیں جو شو کر رہی ہیں کہ ملک نہیں چل رہا. ادھار دنیا سے ہم نے لیا، وہ کہتے ہیں کہ کتنے $100 بلین کے مقروض ہیں. تو بتائیں آپ کون واپس کرے گا؟ ایک 3 بلین کے لیے یہ 100 بندوں کے پاؤں چاٹ کے ہے. یہ جو مداری ہے، مداری جس کا نام شہباز شریف ہے، یہ مداری ہے، دنیا کا منافق کا آدمی، جھوٹا، فراڈی، لانتی اور بدجانت شخص پاکستان کا وزیر اعظم ہے، جس نے بولا تھا کہ زرداری اور مداری تیرے پیٹ ہم کاٹ کے چاقو سے تو پیسے نکالیں گے. تو خود خربوں روپے کھائے ہوئے تھے انہوں نے، دونوں بھائیوں نے پناما میں جمع کیے ہوئے تھے. تو جب مبارک صاحب اس طرح کے ملک کے اندر حالات ہوں گے، عوام بے بس، ادارے بے بس، سپریم کورٹ جیسا ادارہ بے بس، اور یہ مافیا ہمارے اوپر حاوی ہو گئے، اور تمام مافیا جنہوں نے خربوں پاکستان کا پیسہ لوٹا ان کو عدالتیں آپ کی چھوڑ رہی ہیں. تو پھر بتائیں کہ یہ ملک تو پہلے نہیں چل رہا نا، 75 سال سے ہم کہہ رہے ہیں یہ ملک نہیں چل رہا. تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ملک چلے گا؟ سر یہ بتائیے، جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ نواز شریف کو واپس لانے کی مکمل تیاری کی جا رہی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق نواز شریف 10 سال کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کا پروگرام بن چکا ہے، اور اگلے 10 سال تک آپ کا یہ صاحب بھی نہیں جانے والا چیف آف آرمی اسٹاف، یہ اس کی منظوری دیتا رہے گا، وہ اس کی منظوری دیتا رہے گا، اور اس طرح یہ 10 سال تک اتنا ظلم کریں گے قوم پہ کہ قوم کی چیخیں نکل جائیں گی، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. چیخیں نکل رہی ہیں. مبارک صاحب میں آپ کو بتاؤں، ایک بندے نے مجھے بولا کہ رات کو، ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ رات کو کوئی آ کے اگر بیکاری بھی آ کے دروازہ کھٹکھٹائے نا تو اندر سے کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی زندہ باد. مطلب ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آرمی کے وہ آگے پکڑنے کے لیے، ہمیں ننگا کرنے کے لیے، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، بچوں کو بھی. تو جس ملک کے اندر اتنی ایک واحد قسم کی ایک آپ کہیں کہ فحش قسم کی جو ہے وہ حرکات کی جا رہی ہوں، اور وہ بھی دیدہ دلیری سے کی جا رہی ہوں، اور آپ کا کوئی ادارہ اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو رہا، تو وہ تو ملک دنیا میں ایسے نہیں چلتے. دنیا میں جو ممالک ہیں وہ بڑی عزت کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ لوگوں کی وجہ سے چل رہے ہیں. لوگوں کے حقوق لوگوں کو دیے گئے ہیں، لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، لوگوں کو برابر کی سہولیات دی جاتی ہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. اس کا رنگ کالا ہے، سفید ہے، چودھری ہے، راجا ہے، شیخ ہے، ملا ہے. ملا فضلوں جیسا بندہ جو نہ تو ایم ایل اے ہے وہ، اور نہ ہی وہ کیا کہتے ہیں وہ وزیر ہے. وہ پاکستان کا طیارہ لے کے، ایئر فورس 1 کا طیارہ لے کے جاتا ہے وہاں پہ تھائی لینڈ کے اندر. کیا کرنے گیا تھا وہاں پہ؟ عیاشی کرنے گیا ہوگا. تو جب
کوئی کنٹرول کرنے والا، کوئی اس کو چیک اینڈ بیلنس نہ ہو جس ملک کے اندر، جو چاہے وہ کرے. نواز ایک کرمنل آدمی تھا، بگوڑا تھا، اور وہ بار بار اپنے بھائی کو بلاتا ہے. پاکستان کے جہاز استعمال ہوتے ہیں، وہاں پہ پائلٹ جاتے ہیں، 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، کروڑوں روپے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. پتہ ہے آپ کے سیکورٹی ادارے جو صرف عمران کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چونکہ عمران نے خود کچھ نہیں کھایا اور ان آرام خوروں کو کھانے نہیں دیا 3.5 سال، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی حکومت گرائی گئی. کیونکہ اس میں باجوہ بھی شامل تھا، باجوہ آرام خور آدمی تھا، اور بھی لوگ اس کے تھے، اور بڑے بڑے آرام خوروں نے پلاننگ کی. یہ تو خود تو کھا نہیں رہا، ہمیں بھی کھانے نہیں دے رہا، پاکستان تو آلریڈی کنگال ہو گیا، تو اس کو اٹھا کے باہر پھینکو. پھر تمام آرام خور چور چکے قاتل سارے گٹھے ہوئے اور آپ کے ساتھ اوپر بیٹھ گئے. آج وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، جو ملک کے وفادار ہیں، جو اس ملک کو ترقی دینا چاہتے تھے یا خواہش رکھتے تھے، ان سب کو انہوں نے جیلوں میں گھسیٹا ہوا ہے اور سب کے خلاف مقدمے بنائے ہوئے ہیں. تو اور آپ کی دنیا بھی نہیں بول رہی نا. آپ دیکھیں کہ دنیا اتنی بڑی دنیا ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے اور بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ سب خاموش ہیں. یہ کیسے سب کچھ ہو رہا ہے مغل صاحب؟ اچھا سر، یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، 2 مختصر جواب دے دیجیے. آپ کے علم میں ہے کوئی ایماندار افیسر کسی علاقے میں آ جائے تو اس کی بھی ٹرانسفر کروا دی جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جناب یہ تو اوپر تک پیسے نہیں پہنچتے، اور یہ پاکستان کے حالات ہیں. ابھی آپ نے فضل الرحمان کی بات کی، مریم کے پاس کون سا ہوتا ہے، کون سا وہ منسٹر لگی ہوئی ہے، مگر ملک وہ چلا آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بس وہی بات ہے نا. اور ہم جب مافیاز اوپر آ جائیں تو وہ اپنے خاندان کو اوپر چڑھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اسی کا فضل ہوا ہے، یہ تو بہت بڑا ٹیررسٹ ہے. میں نے تو آپ کے پروگراموں میں کچھ 40 دفعہ کہا ہے، یہ سب سے زیادہ یہ جو ٹیرر یہ کروا رہا ہے، مروا رہا ہے، پاکستان کا دشمن اور شیطان ابلیس کی شکل، یقین کریں اس کی شکل ابلیس کی ہے. آرام خور کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کوئی نمازیں قبول نہیں ہو رہی. پاکستان مبارک صاحب کبھی آگے نہیں جائے گا جب تک ان مافیا کو سزائے موت نہیں دی جائے گی. ان کو پکڑ کے ان کے گروہ کے اوپر پھانسی دی جائے گی اور پاکستان کو صاف کیا جائے گا، تب پاکستان آگے جائے گا. وہ کون کرے گا یہ وقت ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اوپر سے ہمیں دیکھ رہا ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین، مصیبت یہ ہے جو اس وقت ہے کہ اگر آپ میرے پچھلے پروگرام نکالیں تو اس میں آپ کو صاف پتہ چلے گا. 14 ماہ پہلا ہمارا پروگرام نکال لیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے صاحب ہیں، یہ عیاشی کرنے کے لیے انتظام ان کے جو ہوتے ہیں، انتظامات جو ہوتے ہیں عیاشی کے، وہ مریم نواز ہوئی، پھر یہ مریم اورنگزیب ہوئی، کہیں پہ یہ خود بھی پیش ہوتی ہیں، کہیں پہ انہوں نے ایسی خواتین رکھی ہوئی ہیں، لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کو پیش کرتی. پھر بڑے بڑے صاحب ان کی ویڈیو بنتی ہے، ان ویڈیو کے ساتھ پھر یہ ملک چلتا ہے. ہر ایک کو پھر دھمکی دی جاتی ہے. باقاعدہ طور پہ مریم کی آڈیو بھی آپ سب نے سنی تھی، ایک پروگرام میں نے سنائی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ اس کو ویڈیو دکھا کے تو فیصلہ اپنے حق میں لو. یہ ملک کس طرح چل رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے، کب تھک جائے گا، کب حالات اور خراب ہوں گے. مگر ابھی میرا خیال ہے کہ عوام کو اور ظلم برداشت کرنا ہوگا. ابھی جس طرح انہوں نے کہا، سر نے کہا کہ دروازہ کوئی آ کے باہر سے بیل دیتا تو کہتے پاک فوج زندہ باد. یہی چیز تو چاہتے تھے ہم کہ ہمارے خلاف بات نہیں کرنی، نعرے لگانے، اور اس میں ابھی تک جا رہے ہم کامیاب. ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب. ملیں گے نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.